नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबील अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अजीम है कि जिसकी तौफीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज अल्लाह की तौफीक से सूरा अल इनाम की आयत नंबर 37 है, जिससे हम अपने सबक का आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, वक़ालू लौला नुज़्ज़िल अलैहि आयातुम मिर रब्बिही कुल इन्नल्लाहा क़ादिरुन अला अन युनज़्ज़िल आयातम वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यअलमून। और उन्होंने कहा कि इस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई। ऐ मेरे महबूब फरमा दीजिए, बेशक अल्लाह इस बात पर भी कादिर है कि वो ऐसी कोई निशानी उतार दे, लेकिन इनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। ये आया मुबारका भी जो मज़मून अल्लाह करीम ने साबका आयात में शुरू किया, जिस पर हमने गुफ्तगू की कि कुफ़ार और मुशरिकीन मक्का तरह तरह के मुतालबात और तरह तरह के मोजज़ात तलब किया करते। तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में आकर उन्होंने मोजज़ात तलब किए, तो अल्लाह करीम ने आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना कर दिया। और आपको ये आपकी तसल्ली के लिए तकीदन ये फरमाया गया, क्या मेरे महबूब, अगर अल्लाह की ये चाहत होती तो वो सारी कायनात के इंसानों को ईमान नसीब फरमा देता। तो है मेरे महबूब, आप जो मर्जी कर लें, ये लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं, लिहाजा आप इनके गम में अपने आप को मुब्तला मत करें और इनकी वजह से मगमूम ना हुआ करें। और अल्लाह ने ये भी कहा, क्या मेरे महबूब, हक को तो सिर्फ वो ही कबूल करते हैं जो आपकी बात को सच्चे दिल के साथ सुनते हैं और ईमान हासिल करना चाहते हैं। और यहाँ अल्लाह ने फरमाया कि ये वो जो लोग कहते हैं कि क्यों निशानी नहीं उतरती, हालांकि उनके सामने कई ऐसे मौजज़ात थे जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से उन्होंने होते हुए देखे, लेकिन हट दर्मी और ना मानू की जो उनकी आदत थी, उसके सबब से वो पे दर पे ऐसे मामलात करते रहते, मुतालबात करते रहते। तो अल्लाह ने फरमाया, मेरे महबूब, इनसे ये कह दें कि जो भी मौजज़ा तुम तलब करते हो, अल्लाह उस पर कादिर है कि उस मौजज़े को कर दे। जो निशानी तुम मांगते हो मेरे महबूब के नबी होने की, अल्लाह इस चीज पर कादिर है कि वो भी तुमको दिखा दे, मगर ऐ मेरे महबूब, इनमें से अक्सर लोग ऐसे जाहिल हैं कि जो मेरी हिकमतों को नहीं समझते। और जैसे अल्लाह ने फरमाया था कि मेरे महबूब, आपसे कबल भी तो कई रसूलों पर मैंने मोजज़ात अपनी निशानी के तौर पर उतारे, लेकिन इसके बावजूद मुशरकीन ने और ना मानने वालों ने उन नबियों को
نہ مانا، نہ معجزات کو دیکھ کر بھی قبول اسلام نہ کیا، اور پھر میری جب ان پر مدد آ پہنچی تو میرے محبوب جو میرے نبی اور رسول تھے وہ تو سرخرو ہوئے، لیکن نہ ماننے والے ہیں جو وہ میرے عذاب کے مستوجب ہو گئے، ان پر بھی میرا عذاب جو تھا وہ مسلط ہوا، ان کو میرے عذاب نے آ گھیرا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات تسلی کے طور پر اللہ کریم فرما رہا ہے کہ یہ جو میری حکمت ہے یہ نہیں جانتے۔ اگر پہلی قوموں کے حالات یہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن غور نہیں کرتے کہ جس امت نے، جس قوم نے میرے رسولوں سے معجزہ مانگا، میں نے ان کو معجزہ عطا کیا، اور جب اس معجزے کے آ جانے کے بعد بھی انہوں نے میرے رسولوں کی تکذیب کی تو پھر وہ میرے عذاب سے نہیں بچ سکے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا جو نام ماننا ہے یہ اس سبب سے ہے کہ یہ اسلام کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتے، اور میرا معجزات، ان کے من چاہے معجزات کو آپ کے دستے مبارک سے ان پر عیاں نہ کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اگر معجزہ آ گیا اور انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا تو پھر میرا قانون یہ ہے کہ میں ایسی قوموں کو نیست و نابود کر دیتا ہوں، لیکن میرے محبوب میں ان پر عذاب نہیں کر سکتا کیونکہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ لیکن یہ اس حکمت کو نہیں جانتے۔ آپ کو میں نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کی ذات اقدس کے ساتھ جو رحمت کا لفظ اللہ کریم نے لگایا اور فرمایا کہ آپ ساری کائنات کے لیے میری رحمت بن کر آئے ہیں، تو پھر رحمت للعالمین کے ہوتے ہوئے کبھی یہ عذاب مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حکمت تھی جو اللہ کریم ان لوگوں کو بتا رہا ہے کہ میں کر سکتا ہوں۔ جو نبی چاند کو انگشت مبارک کے اشارے سے دو ٹکڑے کر سکتا ہے، جو ڈوبتے ہوئے سورج کو اپنے ہاتھ کے اشارے سے کھینچ کر عصر کی نماز کے وقت پر لا سکتا ہے، جو درختوں کو اشارہ کریں تو درخت زمین چیر کر آ کر سجدے میں پڑ جائیں، اس نبی کے لیے کوئی معجزہ بھی تمہیں دکھانا میری قدرت سے باہر نہیں۔ لیکن میری حکمت کو یہ لوگ بیوقوف جاہل لوگ جانتے نہیں۔ تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو تسلی دی، اور ان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آپ کے جو صحاب تھے، آپ کے ساتھی جو تھے، کیونکہ جو بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر گراں گزرتی تھی کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اور جب صحابہ کی مجلس میں وہ کافر مشرک آ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کرتا اور آقا وہ معجزہ نہ دکھاتے، تو فقط یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو ہی مغموم نہیں کرتی تھی، وہ جو آپ کے ماننے والے تھے ان پر بھی یہ بات شاک گزرتی تھی کہ یہ کافر بات کرتے ہیں، مانتے ہیں، مانگتے ہیں، اور آقا ان کو نہیں دکھا رہے، تو ان کے دل پر بھی یہ شاک گزرتی تھی۔ لہذا تربیت کے لیے اللہ کریم نے یہ اپنے نبی کو فرمایا کہ میرے محبوب فرما دیجیے آپ کہ اللہ کی قدرت میں یہ کمی نہیں ہے کہ وہ نہیں کر سکتا، بس یہ اس کی حکمت ہے جو وہ نہیں کرتا۔ یہ لوگ نہیں جانتے، یہ بدبخت جاہل لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجْنَاحِهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ اور اللہ کریم نے فرمایا کہ انسانوں، کوئی بھی چلنے پھرنے والا جانور، دابہ کہتے ہیں زمین پر چلنے والے جانوروں کو، اور ہواؤں اور فضاؤں میں اڑنے والے جو پرندے ہیں، وہ تمہاری ہی مماثلت طبقات ہیں مخلوق ہونے میں۔ اللہ کی تخلیق کے باعث جیسے اللہ نے تم کو پیدا کیا، وہ اڑنے والے پرندے بھی اور وہ زمین پر چلنے والے تمام جانور ہیں، وہ تمہاری مماثل ہیں، اور ہم نے
کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جسے صراحتاً یا اشارتاً بیان نہیں کر دیا، پھر سب لوگ اپنے رب کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ اللہ کریم اس آیہ مبارکہ میں یہ بات انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم یہ بار بار جو معجزات طلب کرتے ہو، اور اللہ کریم اپنے محبوب کے ذریعے تم کو معجزات دکھاتا بھی ہے، پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے، تو یاد رکھو تم ہی مخلوق نہیں ہو رب کریم کی۔ یہ جو تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہو، یہ چرند اور پرند جن سے تم فائدے بھی حاصل کرتے ہو، وہ بھی تخلیق میں، اللہ کی تخلیق میں وہ تمہاری مماثل ہی ہیں۔ کئی صفات انسان کے اندر ویسی ہی ہیں جیسے حیوانوں کے اندر ہیں، اور سائنس کی زبان میں انسان کو بھی حیوان کہا جاتا ہے، لیکن حیوان ناطق کہا جاتا ہے۔ ناطق نطق سے ہے، نطق بولنا، بولنے والا حیوان، جانور۔ سائنس کی ٹرم میں دو ہی چیزیں گنی جاتی ہیں، ایک حیوان ہے اور ایک پرندہ، دو علیحدہ اللہ ٹرمیں ہیں نا۔ تو حیوان میں انسان بھی آتا ہے، حیوان اس کو ناطق کہتے ہیں، بولنے والا جانور۔ لیکن اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے تجھ کو میں نے پیدا کیا، تم پر احسان کیا، تم پر اپنا فضل کیا، تم پر اپنی نعمتیں کی، اسی طرح زمین پر جو چلنے والے جانور ہیں یا ہوا میں اڑنے والے جو پرندے ہیں، ان پر بھی ویسے ہی میں نے رحمتیں کی، فضل کیا، کرم کیا۔ جیسے تمہارے لیے میں نے زندہ رہنے کے لیے اسباب پیدا کیے، رزق کی فراوانی تمہارے لیے کی، ویسے ہی ان جانوروں کے لیے بھی اور آسمان پر اڑنے والے پرندوں کے لیے بھی ویسے ہی میں نے اپنا سارا نظام رزق کا جو ہے اس کو پیدا کیا۔ لیکن وہ جو جانور ہیں اور وہ جو پرندے ہیں، وہ کبھی بھی غفلت نہیں کرتے اللہ کی تسبیح کرنے میں۔ کائنات کی ہر شے یاد رکھیے گا، کائنات کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ اللہ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ ان کو بھی میں نے پیدا کیا، ان کو بھی رزق میں دیتا ہوں، تجھ کو بھی انسان میں نے پیدا کیا، تجھ کو بھی میں رزق دیتا ہوں، لیکن وہ ایک لمحے کے لیے بھی میری تسبیح سے غافل نہیں ہوتے۔ تو اے انسان، تجھے کیا ہوا؟ تجھے تو میں نے عقل بھی دیا، شعور بھی دیا، علم بھی دیا، ادراک بھی دیا، فہم بھی دیا۔ وہ عقل نہ رکھتے ہوئے میری عبدیت کے قائل ہیں، اور تو عقل رکھتے ہوئے بھی میرے ساتھ کسی اور کو شریک بنا رہا ہے۔ تو دوسری بات اللہ نے فرمائی کہ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہم نے چھوڑی جو اس کتاب میں ہم نے رقم نہ کر دی ہو۔ اب یہاں پر یہ جو کتاب کا ذکر کیا گیا، اس کے متعلق دو تفاسیر آتی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اس کتاب سے مراد کتاب لوح محفوظ جو ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آقا نے فرمایا کہ جب اللہ کریم نے ساری کائنات کو پیدا کیا، کتاب کو پیدا کیا، قلم کو بنایا، تو قلم کو حکم دیا کہ لکھ دے۔ تو قلم نے کائنات کے آغاز سے لے کر ازل سے ابد تک کے تمام معاملات جو تھے، جو ہونے تھے، وہ سارے کے سارے لوح محفوظ نے اس قلم میں رقم کر دی۔ یا تو اس کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کوئی ایک چیز ایسی نہیں، اگر یہ معنی لیا جائے تو اس میں یہ کہ تمہارا ایمان لانا یا تمہارا کفر پر برقرار رہنا، یہ بھی اللہ کریم نے اس کتاب میں لکھ دیا۔ انسان کی زندگی، انسان کی موت، انسان کا رزق، عزت، اقتدار، جاہ و جلال، جو کچھ بھی انسان کو ملتا ہے یا نہیں ملنا، اللہ فرماتے ہیں کوئی ایک چیز ایسی نہیں چھوڑی جو میں نے اس کتاب پر رقم نہیں کی۔ اور اگر قرآن کریم کو لیا جائے کہ اس کتاب کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں نے کوئی ایسی چیز نہیں جو لکھنی میں نے چھوڑ دی ہو، تو اگر اس بیان کو ایسے لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ صراحتاً یا اشارتاً کوئی ایک ایسا حکم یا کوئی ایک زندگی گزارنے کا طریقہ یا احکامات میں یا عبادات میں کوئی ایسی بات نہیں جو میں نے قرآن کریم میں تمہارے لیے رقم نہیں کر چھوڑی، جو تمہاری زندگی میں ابہام پیدا ہو کہ ہم اللہ کو کیوں مانیں، کیسے مانیں، رسول کی اطاعت کیوں کریں، کیسے کریں، دین کے معاملات، عبادات کے معاملات،
ایمان کے معاملات، کوئی ایک بات اللہ کریم نے ایسی نہیں جو اس قرآن کریم میں بیان مختلف پیرائے سے، مختلف طریقوں سے، مختلف حوالوں سے اللہ کریم نے بدل بدل کر مضمون اور بدل بدل کر الفاظ جو ہیں اللہ کریم نے سارے کا سارا مضمون الف لام میم سے والناس تک انسان کو سمجھا دیا۔ تیری تخلیق کا مقصد، رسولوں کو بھیجنے کا مقصد، زندگی کے معاملات، آخرت کے معاملات، بعد از مرگ کیا ہوگا، حساب و کتاب کیسے ہوگا، جنت اور جہنم کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو اس کتاب میں میں نے رقم نہیں۔ اب جو بندہ جس کو اللہ نے جس قدر فہم یا ادراک دے رکھا ہے اس قدر اس میں سے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ ایک صحابی تھے، مجھے ذہن میں اس وقت نام ہے، وہ کہتے تھے اگر میری سوئی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے تلاش کرتا۔ یہ عقیدے کی بات ہے نا، ایمان کی بات، کہ کوئی ایک مضمون ایسا نہیں ہے کہ جو اس قرآن کریم اللہ کریم نے بیان نہیں کیا۔ آپ کی انفرادی زندگی ہو تب، یا آپ کی اجتماعی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، اقتصادی زندگی ہو، کوئی دنیا کا معاملہ ہے اللہ کریم نے اس قرآن کریم میں اس کو بیان کیا۔ اور پھر دوسری بات یاد رکھیے گا، قرآن کے ساتھ حدیث مبارکہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سنت، آپ کی سنت مبارکہ، وہ بھی اسی حکم میں آئے گی۔ جس چیز کو اللہ کریم نے اشارتاً قرآن میں بیان کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ حدیث کی کتب میں بیان فرما دی۔ حکم آیا اور حکم کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس حکم کی تشریح کی۔ وہ جو تشریح ملے گی قرآن کریم کے ساتھ آپ کو، وہ آپ کی حدیث مبارکہ میں ملے گی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل ہے، جو آپ نے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کی، آپ کا ہر ایک عمل جو ہے وہ بھی شریعت ہے۔ تو قرآن کو، حدیث کو اور سنت کو اگر ملا کر دیکھا جائے تو کوئی ایک گوشہ ایسا نہیں بچتا جو زندگی میں انسان کو، جس میں کوئی معاملہ درپیش آئے تو وہاں اس کو اس کا حل نہ ملے۔ تو اگر اس تفسیر کو لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم نے اس قرآن میں کوئی ایسا معاملہ نہیں چھوڑا جو تمہاری زندگی جس میں کوئی ادھورا پن تم کو نظر آئے، کوئی تمہاری زندگی میں کوئی ایسا معاملہ ہو جس کا تمہیں حل قرآن میں نہ ملے۔ کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس کو میں نے صراحتاً یا اشارتاً اس قرآن میں بیان نہیں کر دیا۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں اپنے رب کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ جیسے انسانوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، سب نے مٹ جانا ہے نا۔ جس لوگوں کے درمیان بھی، جس لوگوں کے اندر زندگی پائی جاتی ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت جو کہا جاتا ہے نا، کہ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے، تو وہ جو مزہ ہے وہ فقط انسان کے اندر تو جان نہیں ہے، چرند پرند کے اندر بھی جان ہے، جو یہاں اللہ کریم نے ذکر کیا۔ زمین پر چلنے والے جانور ہوں یا ہوا میں اڑنے والے جو پرندے ہیں، ہر ایک کے اندر جان ہے۔ اللہ کریم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان جس طرح تمہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اسی طرح وہ چرند اور پرند بھی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بعد مخلوق کا بعد سے حساب لیا جائے گا، یہاں تک کہ بغیر سینگ کے جو بکری ہے اس کا سینگ والی بکری سے حساب لیا جائے گا جس نے اس کو ضرب پہنچائی ہوگی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایک امر بھی تیرا ایسا اللہ سے مخفی نہیں ہے جس کا حساب نہ کیا جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کریم اپنا قدم مبارک جو ہے پل صراط پر رکھ دے گا اور فرمائے گا کہ آج کوئی ظالم جس نے ظلم کیا مجھ سے بچ نہیں سکے گا۔ تو یہ بیان کرنے کا اللہ کریم کا مقصد یہ تھا کہ انسان مت غفلت میں رہ، کہ اگر میں ان کو جن کو میں نے عقل سلیم عطا نہیں کی ان سے بھی حساب و کتاب لوں گا تو تجھے تو میں نے عقل سلیم عطا کی، تو کیسے بچ سکتا؟ اور یہ سارا مضمون جو اللہ کریم نے قرآن کریم میں بیان کیا، اے انسان تیرے لیے تو ہے، الف لام میم سے لے کر والناس تک تجھے ہوئی تو ہدایت دی جا رہی ہے، اور اگر تو قبول نہیں کرنا چاہتا تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تیری گرفت نہ کی جائے گی۔ تو اللہ کہتا ہے پھر سب کو اپنے رب کے پاس جمع ہونا ہے۔ وہ جو آخرت کا یقین جو آپ سے کہا جاتا ہے نا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ،
اس بات کا یقین کامل کر لینا کہ اللہ کے سامنے ایک دن ہم نے پیش ہونا ہے۔ اللہ کریم قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ بالآخر تم نے آنا میرے ہی پاس ہے، اور فقط آنا نہیں، تم نے میرے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور پھر اللہ کریم جو لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ جمع کیا جائے گا، یعنی کہ کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو تمہیں روک سکے۔ جب اللہ کا امر آئے گا تو ہر بندہ جو زمین کے نیچے جس کو دفن کیا گیا ہوگا، اس کی ہڈیاں، اس کا گوشت جڑے گا اور وہ صحیح اور سالم انسان بن کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہ بات ہے، یہ مضمون ہے جو اللہ کریم انسان کو سمجھانا چاہتا ہے کہ بندے غفلت کی زندگی چھوڑ دے، اپنے آپ کو اس وقت کے لیے تیار کر جب تو نے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے، اور پھر ہر ایک عمل کا تم سے حساب لیا جائے گا۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں اس صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما دے، یہ غفلت جو ہماری زندگیوں میں ہے رب کریم اپنے حبیب کے صدقے اس کو دور کر دے، اور ہمیں سمجھ عطا فرما دے، اور ہمیں اس بات کا ادراک عطا فرما دے کہ ہم نے اللہ کے سامنے ایک دن پیش ہونا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔